बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। कल जो DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका कंटेंट बहुत रिच था। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाती रहेगी और इसके तमाम मौज़ूआत पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से रेलेवेंट रहेंगे। एक टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल की वो डिजिटल टेररिज्म की थी। बहुत दिलचस्प टर्म, और इसका उन्होंने हमारी जो सोसाइटी है उसके ऊपर इत्तलाक भी किया। और उन्होंने कहा कि अब जो वक्त है इसके अंदर रिवायती जंग नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इसके अंदर फिफ्थ वॉर जो है, फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, इसके ज़रिए से अपने आप को अप्लाई किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब रिवायती जंग होती थी जिसमें टैंक, तोपें और मिसाइल वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब जो दुश्मन है वो आपकी मुल्क की जो जनरेशन है, जो यूथ है, उसके जहनों को कैप्चर करने की कोशिश करता है और फिर उनको कैप्चर करके अपना जो प्रोपेगेंडा है, अपना जो एजेंडा है, वो उनके जहनों में उंडेलता है। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर यहाँ से कुछ लोग या कुछ ऐसे अनासिर ज़रूर मौजूद हैं जो कि दुश्मन के उस एजेंडे को सपोर्ट करते हैं या उसका किसी न किसी हवाले से हिस्सा बने हुए हैं। मैं भी ज़ाहिर है कि जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, उसको फॉलो करता रहता हूँ। चंद दिन से मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक इक्वेशन फ्लोट हो रही थी। वो ये थी कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम है, अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान से कहीं अच्छी है। और इससे फिर जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता था वो ये कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से बेहतर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल मीडिया के ऊपर कंटेंट शेयर किया जा रहा है उसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है या उसके पीछे एजेंडा क्या है। और ये डिजिटल टेररिज्म है क्या, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मौजूदा मारूज़ी हालात के हवाले से। इसको समझने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद रज़ा साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। आबिद रज़ा साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। काइंडली आप हमें बताइएगा कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है ये है क्या चीज़ और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स शामिल हैं जिनको अप्लाई करके किसी को बुली किया जा सकता है, किसी के ऊपर अटैक किया जा सकता है, किसी को डीफेम किया जा सकता है, या किसी से फिर अपना जो भी यानी मकसद है वो उगलवाया जा सकता है या निकाला जा सकता है। जी जनाब मन, शुक्रिया। साइबर टेररिज्म पे बात करने से पहले बेहतर होगा कि हम इस बात पे बात करें कि साइबर सोशियोलॉजी क्या है, या साइबर समाज या साइबर स्पेस क्या है। सादा अल्फाज में कह लीजिए, इंटरनेट ने जो एक नई दुनिया क्रिएट की, वो रिलेशनशिप जो मेरे और आपके वन टू वन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, बल्कि हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए, एप्स के जरिए या इंटरनेट के दीगर जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनके जरिए जो इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन ने एक नए समाज को ऑल टुगेदर एक नई दुनिया को क्रिएट किया है, विच इज जनरली कॉल्ड साइबर वर्ल्ड। तो साइबर वर्ल्ड है, अब आपने एक ऐसा समाज तश्कील दे दिया इंटरनेट के जरिए जो बाकायदा एक आर्ट यूनिवर्स का या एक पैरेलल वर्ल्ड का दर्जा रखता है, अबव द फिजिकल इंटरेक्शन। अच्छा, ये बात बिल्कुल मुनासिब है। जाहिर है कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, एक दूसरे के इब्लाग के जराए हैं। हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं कि हमारे वन टू वन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में या ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर रिवायती तौर पे जो अंदाज इंसान के अंदाज हैं, उन तमाम तरीका हाय कार को आप साइबर स्पेस के अंदर या साइबर समाज के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, टेकिंग इट द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, अब इसके अंदर देखिए कि साइबर टेररिज्म का टर्म या साइबर क्राइम का टर्म या इसके अलावा साइबर क्राइम की दीगर झैली शाखें, उस पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। साइबर टेररिज्म को ले लीजिए, तो इसकी मुमकिन कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं साइबर टेररिज्म की, और फिर कोई किस तरह से आइडेंटिफाई करे या डिटेक्ट करे कि वो इसका हिस्सा बन रहा है। देखिए, टेररिज्म की बुनियादी डेफिनेशन को समझिए। कोई भी ऐसी किसी ग्रुप की तरफ से
کسی انڈیویجول کی طرف سے یا کسی ملک کی طرف سے کی جانے والی کوئی ایسی دہشت گرد کارروائی جس کا مقصد لارج سکیل پینک، انارکی یا کنفیوژن یا کیوس کریٹ کرنا ہو. مثال کے طور پہ ایک حادثہ تو حادثہ ہی ہے، لیکن ایک باقاعدہ انٹینڈڈ اٹیمپٹ جس کا مطلب ایک وائڈ سکیل ٹیریفیکیشن سے ہو کہ آپ کا کام کسی خاص ایتھنک گروپ کو براڈرلی نیشن وائڈ آپ ٹیررائز کر رہے ہیں، آپ بدامنی کا باعث بن رہے ہیں. تو ٹیررزم کی عمومی ڈیفینیشن آف کورس یہی ہے. اب یہ وہ تمام سائیکولوجیکل وارفیئر کے ٹیکٹکس اور ٹولز تھے جو انسان استعمال تو کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہوں گے. آف کورس وارفیئر کی ایک پوری اپنی علیحدہ سے ایک پیرالل ہسٹری موجود ہے، لیکن اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذرائع اور یہ طریقہ ہائے کار اب آپ کو سائبر سپیس کے اندر ملتے ہیں. تو سائبر ٹیررزم سے مراد ہماری ایسا ٹیررزم ہوگا انٹرنیٹ کے تھرو، جب آپ کسی خاص ایتھنک گروپ کو یا کسی خاص کمیونٹی کو یا اس سے براڈرلی کسی خاص نیشن کو پینک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیررائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ آف کورس ٹول کیا بنا آپ کا؟ بیسک سماج آپ کا انٹرنیٹ ہے، اور پھر انٹرنیٹ کے اندر ٹولز ہیں جس کو ہم جنرلی سوشل میڈیا کہہ دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جو دہشت گردی ہوگی اسے ہم عرف عام میں سائبر ٹیررزم سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے ہم کتنا چوکنا رہیں کہ پاکستان، آپ کو علم ہے کہ خاص طرح کے محلے وقوع کے اندر موجود ہے، اور پھر پاکستان کی ایک خاص طرح کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، خاص طور پہ اپنے ہمسایوں سے تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر ہم کتنا یعنی چوکس رہیں کہ ہم اس ایجنڈے کا حصہ نہ بن پائیں؟ بالکل، اس میں وہی بات ہے کہ ہمیں سوشل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی آمد سے پہلے ہماری اپنے جو قدیم طریقہ ہائے کار ہیں کسی بھی کیوس کو، انارکی کو جج کرنے کے، کسی تفرق کو جج کرنے کے، انہی کے ذریعے آف کورس ایک سوشل میڈیا کا ایک اور چیلنج جو ان دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ میڈیا انڈیویجولز کے ہاتھ میں آ گیا ہے، خبر کے معتبر اور اوتھینٹک ذرائع ہوا کرتے تھے، اور خبر چھاپنے سے اور خبر براڈ کاسٹ کرنے سے پہلے وہ 1 2 3 4 فلٹر سے گزرتا ہے. فلٹر سے مراد ناٹ نیسیسریلی کہ آپ خبر کو سینکشن کرتے ہیں، لیکن خبر کو آپ آف کورس سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے، یہ اسپیس فینومینا تو نہیں ہے. ہم پاکستان کی فار ایگزامپل ڈومین کی بات کرتے ہیں، ہم جس ڈومین کے اندر رہتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم ایک نیشن اسٹیٹ ہیں، ایک ملک ہیں. اب ہمارے ڈومین کے اندر کوئی بھی سوشل میڈیا وہ ہماری ریاست کے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وائڈ سکیل اوپینین میکنگ کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آف کورس پھر اس پہ بات وہی ہے کہ جہاں سوشل میڈیا نے ہمیں بہت زیادہ فریڈم آف سپیچ دیا ہے، تو اس کے ساتھ بیسیکلی بنیادی طور پہ تو جو رسپانسبلٹی ہے وہ میڈیا میں سب سے پہلی رسپانسبلٹی سیلف رسپانسبلٹی. بالکل صحیح. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یعنی بطور پاکستانی ابھی انکیپیبل ہیں کہ جس طرح کی جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. جی ایک لحاظ سے کیونکہ دیکھیے ہم ٹیکنالوجی کی اپر لیئرز کو استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ہینڈ سیٹ کی ایک بات کروں، ایک موبائل فون جو اب ہمارے ہتھیلی میں آیا ہوا ایک کمپیوٹر ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جنرلی انٹرٹینمنٹ سٹف دیکھنے کے علاوہ یا اس طرح کی نان کریڈیبل انفارمیشن دیکھنے کے علاوہ کتنے لوگ آتھینٹسٹی کے لیے، کتنے لوگ پراپر انفارمیشن کے لیے انٹرنیٹ کو دیکھیں. انٹرنیٹ کو تو آپ ای ایجوکیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دنیا جہان کی لائبریریاں یہاں پڑی ہوئی ہیں، انسائکلوپیڈیاز پڑھے میں، کورس بچوں کے، میں تھوڑا سا ٹیچر کو ٹریننگ سے منسلک رہتا ہوں، پورا اسکول آپ کا پڑھا ہوا. تو انٹرنیٹ کی ایک یہ سائڈ ہے، کریڈیبل سائڈ. بالکل صحیح. جو ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا. باقی جتنے بھی وارفیئرز ہیں ان کے اندر ہمیں دشمن کا پتہ ہوتا ہے، اور اس دشمن کا نہیں پتہ چلتا کہ کہاں موجود ہے. تو لیکن وہ ڈسیمینیٹ کر رہا ہے اپنا جو میسیج ہے، اس کے میسیج کو یعنی اس کا میسیج مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، کانٹینٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی تصویر کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی ویڈیو کلپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی آڈیو کلپ کی صورت میں ہو سکتا ہے.
تو ہم کس طرح سے یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ والا جو کانٹینٹ ہے یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یا اس میں مجھے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے بنیادی پیمانے تو وہی ہیں جیسے ہم اپنی ریئل لائف انٹریکشنز میں برین کے اپنے اندر جج کرنے کی، ڈینجر کو جج کرنے کی آپ کی سکس سینس تھیوری کام کر رہی ہوتی ہے، آپ غلط چیزوں سے ٹرن آف ہوتے. تو سب سے پہلے آف کورس انہوں نے بالکل صحیح کہا، ہم جس ڈومین کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اگر ہمارے سوشل میڈیا اپنی ریاست کے خلاف ہی استعمال ہو رہے ہیں، نو میٹر وہ پولیٹیکل انارکی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، نو میٹر وہ سیکٹیرین انارکی یا کسی بھی طرح کی سیکٹیرین وائلنس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو آف کورس انہیں ڈسکریج کرنا ہی بنے گا. دیکھیے ایک چیز کو سمجھیے، لوگ سوشل میڈیا کے بعد بہت زیادہ انڈیویجول فریڈم اور فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ رسپانسبل بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھیے تو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، آف کورس وہ انفارمیشن کو ڈیل کرتے ہیں، بات تو ان کی بالکل بجا ہے. کیا آپ کو یہ سوشل رسپانسبلٹی کا اور ایک رسپانسبل بیہیویئر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے سیکٹیرین وائلنس پہ اگر آپ کو کوئی اکسا آ رہا ہے تو آپ کی اپنے سماج کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ یہ ڈینجر ہے، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. بالکل صحیح آپ نے وہ جی بالکل صحیح آپ نے وہ آزادی اظہار رائے کی بات کی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی آزادی اظہار رائے کی گنجائش موجود ہے شاید ترقی یافتہ ملکوں کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. یہاں کون سی بات ہے جو کہ پاکستانی شہری نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس طرح سے کھلم کھلا اپنے ریاستی اداروں کے خلاف، یعنی کوئی بھی شہری جس کا تعلق امریکہ سے ہو یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے ہو، کیا وہ اس طرح سے اپنے اداروں کو کرٹیسائز کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، جس طرح سے پاکستان کے اندر پاکستانی شہری کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر آپ نیشن سٹیٹ کے تصور کو مانتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے نیشنل نظریات کو مانتے ہیں، ایک جدید دنیا ہے یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ایک نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، فلیگ موجود ہے، علیحدہ سے آئیڈینٹی موجود ہے. تو دیکھیے دنیا کی کسی بھی ریاست میں آپ دوسری دیگر میں آپ کو ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں، کیا گلف میں اتنا زیادہ فریڈم موجود ہے، اسپیچ کی فلو موجود ہے؟ کیا ہمارے ارد گرد ہمسایہ ممالک میں کیا اتنا فریڈم اتنا فلو موجود ہے؟ جی بالکل، آپ ایران کی مثال لے لیجئے، افغانستان کی مثال لیجئے، چین کے اندر سوشل میڈیا بہت کنٹرول ہے، اور اس کے علاوہ آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیجئے، کیا وہاں کی جو مقامی یا اس کی جو لوکل سیاسی پارٹیز ہیں وہ اپنی تنصیبات کے اوپر حملے کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی. انفرادی طور پہ میں آپ کو اس کا ایک پرسپیکٹو پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے کیا عالمی معاملات پہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں انٹرنیشنل ایک پولیٹیکل سینیریو ہے، اس پہ کیا ہر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ تبصرہ کرے؟ بالکل نہیں. اچھا، سیاسی معاملات ہیں، آئین سازی کے معاملات ہیں، نیشنل ڈیفنس کے معاملات ہیں، کیا میں گھر بیٹھے یا کوئی بھی ریڑی والا یا کوئی بھی فروٹ وینڈر، کیا ہم اتنا فریڈم رکھتے ہیں؟ اوکے لیٹس سے فریڈم از دیئر، کیا میری ایکسپرٹیز ہیں ہر بات کرنے کی؟ یقینی طور پہ نہیں. ہر انسان ہر موضوع کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اس کی سرٹن لیمیٹیشنز ہیں. تو آف کورس سوشل میڈیا نے پھر کیا فریڈم دیا ہے جس کے ساتھ ریسپانسبلٹی کو یا سینکشن کا ورڈ آپ نہ استعمال کریں، لیکن اس کو اسٹریم لائن تو کرنا پڑے گا. کیا ہر بندہ سیاسی مبصر ہے؟ نہیں. کیا ہر بندہ آئینی مبصر ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی بجٹ پہ بھی تبصرہ کر لیتا ہے. بات دوبارہ کمنگ بیک ٹو کہ ڈی جی صاحب والی بات پہ کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اویئر رکھ سکتے ہیں. دیکھیے انفرادی سطح پہ آپ کو سائبر کرائم کی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ سائبر کرائم کب سائبر ٹیررزم بن جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب سائبر کرائم کے اندر دیکھیے وہ جتنا میسو سکیل پہ جاتا جائے گا اتنا وہ ٹیررزم کے قریب ہے. اور خاص کر اگر ہم اپنے پولیٹیکل پرسپیکٹو میں بات کریں تو آپ ایک جماعت ہیں، فار ایگزامپل کوئی آپ اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں، یہاں کی پارلیمنٹ میں آپ کی سٹیکس انوالو ہیں، آپ اگلی باری کا بھی انتظار کر رہے ہیں، تو کیا آپ سارے اداروں سے بگاڑ کے سارا نیریٹو اینٹی سٹیٹ نیریٹو دے کے اگلی دفعہ کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ میں اسی ادارے کے ساتھ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آ کے بیٹھ سکیں گے؟ بالکل نہیں بیٹھ سکتے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے بات یہ کہ دیکھیے جو نیریٹو ہر 5 سال بعد چینج ہو جاتا ہے وہ رائٹ نیریٹو نہیں ہے. ہر 2 سال بعد 4 سال بعد جو نظریہ بدل جاتا ہے وہ رائٹ نیریٹو نہیں ہے. اگر آپ کے اور آپ کے پڑوسی میں کوئی تفرقہ ڈالنا چاہ رہا ہے, میں اور آپ فار ایگزامپل 2 دوست ہیں, آپ کی پولیٹیکل اوپینین کوئی اور ہے, میری پولیٹیکل اوپینین کوئی اور ہے, کوئی تیسرا بیچ میں بیٹھ کے آ گیا اور وہ ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ رانگ امپریشن دے رہا ہے آپ کو. آپ نے رسپانسبلٹی کی بات کی نا, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ایک وائڈ اسکیل ٹیررزم سے بچنے کے لیے سیلف رسپانس, تو دیکھیے نا کہ ہماری رسپانسبلٹی بھائی سیکٹ کے نام پہ آپ نے نہیں بھڑکنا ہے, پولیٹیکل اوپینین پہ آپ نے اپنے رشتہ دار کا گریبان نہیں پکڑ لینا, ٹھیک ہے. آپ قومی املاک کی بات کرتے ہیں, دنیا میں جنگوں میں بھی قومی املاک کو جب فوجیں فتح کر لیا کرتی تھی تو بھی جو نیشنل ایسٹس ہوتے ہیں قابض آ کے کہاں بیٹھتا ہے, انہی جگہوں میں, انہی دفتروں میں. بالکل صحیح. آپ صحیح. جگہوں کو کیوں آگ لگائیں گے, آپ دفتر کیوں توڑیں گے, آپ ایسے اداروں پہ کیوں حملہ کریں گے کل کلاں جہاں کہ آپ نے خود بھی بیٹھنے کی آپشن جہاں آپ نے رکھی ہوئی ہے. تو اس میں کانٹرڈکشن موجود ہے آف کورس. تو اس حوالے سے عام آدمی کی رسپانسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس ڈائیکاٹمی کو یا اس کانٹرڈکشن کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے اس میں کتنا فلپ کوائن ایفیکٹ. اچھا بالکل صحیح. یہ جو 9 مئی کی جو کارروائیاں تھیں ان کے اندر جو لوگ ملوث تھے, پہلے تو ان کی پارٹی ان کو آن نہیں کر رہی تھی کہ یہ ہمارے ورکرز نہیں ہیں, یہ ہماری صفوں کے اندر کچھ لوگ گھس گئے ہیں, اور حالانکہ اس کی ساری ایویڈنس موجود تھی, ویڈیوز موجود تھیں, فون کالز موجود تھیں جس کے اندر کی ہدایات دی جا رہی تھیں کہ آپ لوگ فلاں جگہ پہنچیے, یہ کیجئے, وہ کیجئے. اگرچہ قیادت مسلسل انکار کر رہی تھی, مگر اب ایک دن پہلے بانی پی ٹی آئی نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے اپنے ورکر سے کہا تھا کہ وہ تنصیبات کی طرف جائیں. تو ایک ایسا لیڈر جو اپنے آپ کو, یعنی ایک ایسا پولیٹیشین جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, تو کیا اسے علم نہیں تھا کہ یہ تو موب ہے, موب سائیکالوجی اور طرح کی ہوتی ہے, میں نے ان کو ٹرین بھی نہیں کیا ہے, میں نے ان کے اندر پیشنس بھی پیدا نہیں کیا ہے, تو یہ سرکاری تنصیبات کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو یہ وہاں جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا بات اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیے پولیٹیکل نیریٹو تو آپ ٹائم ٹو ٹائم چینج کر سکتے ہیں, لیکن جو ویڈیو فوٹیج آپ نے ریکارڈ کے طور پہ آرکائیو کر لی ہے اس دن کی, پرٹیکولرلی اگر آپ کسی ایک دن کی بات کر رہے ہیں, اسی دن کی جتنی ویڈیو فوٹیج, ریلیز آپ نکلے ہیں, آپ نے موب سائیکالوجی کا استعمال کیا ہے, آپ نے اپنی گیدرنگز پنچ کی ہیں, آپ اس ویڈیو ایویڈنس کا یا ویڈیو ڈیٹا کا یا ویڈیو پروف کا کیا کریں گے. بات یہ کہ نیریٹو ایک زمانے تک جب ہم انکنوینشنل مینز آف کمیونیکیشن پہ تھے تو لوگ اپنا کہا بھلا دیتے تھے کیونکہ نتھنگ واز بینگ ریکارڈیڈ. اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو پین اپ کر کے نہیں کہتا ہوں, کوئی بھی جو آج اپنے خلاف ایویڈنس بنا رہا ہے وہ کل اپنا پولیٹیکل نیریٹو اتنی جلدی چینج نہیں کر سکے گا, سنس دی ویڈیو ایویڈنس از آلریڈی دیئر ویری ویل آرکائیو. وہ جب آپ اپنے نقطہ نظر سے پھریں گے وہ اگلی ویڈیو نکال کے آپ کو دکھا دیں گے, جناب یہ دیکھ لیجئے یہ آپ نے کیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسے ڈسون کرتے ہیں, ہم تو تھے ہی نہیں. اب ہم تو تھے ہی نہیں کا جو سیدھا جواب ہے کہ دا ویڈیو ایویڈنس از دیئر. تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کی بات کر لیں یا ان کے لیڈران کی بات کر لیں یا کل کلا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی ہو سکتی ہے, آج آپ جو کہہ رہے ہیں آپ ٹی وی آرکائیو سے نکلوا دیں گے. سوشل میڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب بھی میں کوئی کسی بھی سوشل میڈیا اسٹریم پہ ویڈیو دیکھتا ہوں تو بڑے آرام سے میری فون کی گیلری کے اندر آ جاتی ہے, آپ اس کا کیا کریں گے. دونوں صورتوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس طرح سے انفارمیشن کو دبانا اور فالس انفارمیشن کو پروپیگیٹ کرنا دونوں ہی مشکل ہے. بالکل صحیح. جاننے والوں کو جاننا ہوگا کہ آپ اسے ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. صحیح نیوز غلط نیوز کچھ بھی نہیں ہوتی, نیوز ہوتی ہی ہمیشہ برے انسیڈنٹ کے بارے میں جنرلی اسپیکنگ. بالکل صحیح. عابد رضا صاحب ہمارے ساتھ بنے رہیے, ہمیں ایک بریک پر جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اسی موضوع کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک ٹرم کا استعمال کیا تھا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم، اور پاکستان کے اندر اس کے اندر کچھ لوگ ملوث ہیں جو کہ ڈیجیٹل ٹیررزم پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. وقفے سے پہلے عابد رضا سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد رضا صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک بات کی تھی احمد شریف صاحب نے، ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر نسبتاً ایک مضبوط ملک ہے، اس حوالے سے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے اپنے اثاثے ہیں. پاکستان ایک خوددار ملک ہے جو اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور جو دشمن ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کو اگر یعنی خدا نہ خواستہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر پاکستان کے اداروں کو اور خاص طور پہ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان کی فوج اس طرح سے انٹیکٹ نہیں رہتی ہے خدا نخواستہ جس طرح کہ وہ ہے، تو اس کا پھر نقصان کچھ اس طرح سے سامنے آ سکتا ہے کہ پاکستان کو عراق بھی بنایا جا سکتا ہے، یمن بھی بنایا جا سکتا ہے، افغانستان بھی بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر پولرائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آف کورس جب سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھ جائے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، پولرائزیشن کو دیکھیے آپ کیسے دیکھتے ہیں. میں ایک فیملی چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، میری وائف ہے، میں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میرا ایک یونٹ ہے. کیا میں ایک پولرائزڈ یونٹ چاہتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں چاہتے. ایک بیسک یونٹ ہے گھر، وہ میں پولرائزڈ یونٹ نہیں چاہتا. اس کے بعد آتی ہے میری گلی، میرا محلہ، میرا شہر. میرے شہر کے حالات خراب ہیں فار ایگزامپل، تو میرا بزنس اور میرا کام بھی افیکٹ ہو رہا ہے. پھر آپ اسے نیشنل سکیل پہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے ادارے، اگر ادارے ملائن ہو رہے ہیں، ادارے چاہے وہ ایگزیکٹو کا ہے، چاہے وہ قانون ساز ہے، چاہے وہ آپ کا ڈیفنس کا کوئی ادارہ ہے، آپ کسی بھی ملک کے اداروں کو اس کے لوگوں کے نظر میں ہی اگر برا بنا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آبجیکٹو سیمنگلی بالکل صاف نظر آتا ہے. اداروں پہ ٹرسٹ ختم کرنا. الٹیمیٹلی ملک کا انتظام کون دیکھتا ہے؟ ادارے دیکھتے ہیں. وہ برے ہو سکتے ہیں، وہ میڈیم ہو سکتے ہیں، وہ اوسط ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس اس نظام کا کوئی آلٹرنیٹ نظام موجود نہیں ہے، آپ اپنے ادارے کا امیج بہتر رکھ کے ہی اپنے عوام کی نظر میں سروائیو کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کیجئے گا، ایک ملک ہے جس کے مختلف اداروں کو آپ نے گلوبلی ڈی فیم کر دیا ہو، تو جنرلی کیا ہوگا؟ عوام کے ساتھ ایک طرح کا سینٹیمنٹ ضرور آ جاتا ہے، لیکن آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں. کسی خاص ادارے کی بات نہ کیجئے، فوج کی بات کر لیجئے. میں سیاستدانوں سمیت کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنے سیاستدانوں کو ہی ڈی فیم کرنے پہ لگے رہتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس سے بھی بیڈ امپریشن جا رہا ہے. اس میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. تو چاہے وہ فوج ہے، چاہے ہمارے قانون ساز، آئین ساز اور قانون ساز ادارے ہیں، اور چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، آپ ان کا برا چہرہ دکھا کے، ان کا برا امیج دکھا کے الٹیمیٹلی قوم کا ہی برا چہرہ دکھا رہے ہیں. تو بات براڈرلی بالکل درست ہے کہ یقیناً جو پرانے ذرائع ہوتے تھے پروپیگنڈا کے، سائیکولوجیکل وارفیئر کے، اب انہی ذرائع کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہیں، چاہے مذہبی مقاصد کے لیے ہیں. اور اس سے اگلا جو ٹرینڈ جو زیادہ خطرناک ہے، آپ اداروں کی سرونگ، جو سیٹ سرونگ شخصیات ہے نا، ان کے خلاف آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں. یعنی ایک شخص آپ کے ادارے کا آگے سربراہ بنا ہے اور آپ نے اس شخص کے خلاف، ایکچولی کئی ادارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہیرارکی میں ڈیل کرتے ہیں، آپ ایک شخص کو سرونگ کو ہی اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو آف کورس آپ اس ادارے کے اندر بھی اوپینین کی تقسیم پیدا کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ عام آدمی کی، اسٹیٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی صورت میں ایک پورا انفراسٹرکچر موجود ہے. ایسی آئی ڈیز کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے دہشت گرد ہیں جن کو ہم اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے، جو نظر نہیں آتے. آف کورس یہ بات میٹافوریکلی درست ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ آئی ڈیز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ مشینز کو انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے، اور بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کی ڈومین سے باہر بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں کوئی شخص کر رہا ہے
تو آف کورس اس پہ انٹرنیشنل لاز پہ کام ہونا بالکل چاہیے. یہ اس کا اشارہ انہوں نے بھی کیا تھا کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آپریٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس پہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا. دیکھیے اب جیسے آپ کو سائبر کرائمز پہ سائبر اسپیس کے اندر لاز بنانے پڑے ہیں نا, تو جو انٹرنیشنل سائبر ٹیررزم ہے یا سائبر کرائم ہے, قوموں کو یہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. مثال کے طور پہ میں پاکستان ہوں, کوئی ایک شخص باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے اور میرے امیج پہ روز جو ہے وہ توا ملی جا رہا ہے, تو اس پہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. قوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس پہ ظاہر ہے ایم او یوز سائن کرنے پڑیں گے کہ اگر اس صورت میں ہے تو پھر آپ وہ انڈیویجول فریڈم اور سپیچ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے پھر آپ نیشن ٹو نیشن ایگریمنٹس پہ کام کریں. یہ پھر دوسری قوموں کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. بالکل صحیح. فار ایگزامپل پاکستان میں آ کے کسی دوسرے ملک کے بارے میں یہ کام شروع کر دیتا ہے, تو یہ ہماری رسپانسبلٹی رہے گی کہ ہم اسے لوکیٹ کریں اور یا تو بعد رکھیں اس کام سے یا پھر اسے حوالے کریں جس طرح سے ایک پروسیجر ہوتا ہے. بالکل. اچھا, پاکستان کے حوالے سے ایک تاثر موجود ہے کہ یہاں پہ اوور لیجسلیشن ہوتی ہے, اور تو کیا واقعی ایسا ہے یا پھر ہماری یعنی امپلیمنٹیشن لیول کے اوپر کچھ گڑبڑ ہے؟ یار کہاں کی اوور لیجسلیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو واقعہ کوٹ کرتا ہوں. میں نے ایمریٹس میں عجمان کے کنارے ایک چھوٹا سا سمندر شوٹ کیا, ٹھیک ہے. میں وہاں کی لوکل ڈومین اور اس کی پرمیشن کے بغیر وہ سمندر کا سمپل سا شاٹ اپلوڈ نہیں کر پایا وہاں سے, ٹھیک ہے. مجھے اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا کیونکہ میں وزٹر تھا. اب ہمارے ہاں یہ ہے, یہ اوور یوز آف سوشل میڈیا. ایوری بڈی از اینکر. از ایوری بڈی دی اینکر؟ ڈو یو ایگری؟ نو, یقیناً. آپ ہر چیز کے ماہر بننے کے چکر میں اس میں دیکھیے اسٹیٹ کی ایک لیول کی رسپانسبلٹی ہے, دوسرے یہ انڈیویجول میڈیم ہے, اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری انڈیویجولز کی بنتی ہے. میرے ہاتھ میں فون ہے, 4 ایپس ہیں, میں کیا لکھ رہا ہوں, کیا اپلوڈ کر رہا ہوں, کس پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے کہاں سے پیسے لے رہا ہوں, یہ بھی تو میٹر آف فیکٹ ہے نا. بالکل. اب آپ دیکھیے نا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی باقاعدہ پولیٹیکل میڈیا ونگز بھی موجود ہیں, تو اس پہ دیکھیے ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے. ہم یہ تو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں کا قصور ہے اور فلاں کا قصور ہے, لیکن ہمیں اس کو نیشن وائڈ, اگر وہ سائبر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ سائبر الارم ہے ایک طرح کا, کہ آپ اس پہ پھر ہنگامی بنیادوں پہ قانون سازی کی جا سکتی ہوتی ہے. نہیں, قانون سازی تو موجود ہے, اس حوالے سے مزید اس کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے, مگر آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے پاکستان کے اندر قوانین کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے, تو پرابلم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن لیول پہ ہے. سر ایک بات دیکھیے, آپ ایک جنرل میڈیا چینل ہیں, آپ پہ قانون سازی بڑی جلدی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. میں ایک سوشل میڈیا انڈیویجول ہوں, میرے پاس فون ہے, میں لوکیشنز بھی بدلتا رہتا ہوں, ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہوں, کبھی کسی آئی ڈی سے اپلوڈ کر دیتا ہوں, کبھی کسی دوسری آئی ڈی سے, کبھی ڈومین بدل کے کسی دوسرے ملک سے. یہ وہ صحیح کہا ہے انہوں نے کہ یہ مشکل کام ہے ٹریک کرنا, بٹ یہ ناممکن نہیں ہے. بالکل صحیح, ناممکن کام نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اگین کمنگ بیک ٹو دی فوکس کہ اس پہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی جو ٹیکنالوجی کا یوزر یا انڈیویجول ہے نا, اس پہ آتی ہے کہ آپ اسے کتنا رسپانسبلی استعمال کرتے ہیں. بالکل سے. اچھا, ایک چیز واضح طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی یعنی اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا سیاسی جماعت سے ہٹ کر ہو, تو اس کے اوپر پھر واویلا بہت کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث نہیں تھے, ریاست یا ریاستی ادارے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس تاثر کو کس طرح سے زائل کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیے سمپل لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے. اگر میں ایک انفلوئنسر ہوں, میں نے 5 سال پہلے کچھ کہا ہے, تو ایویڈنس موجود ہے, میری وہ بات اٹھائی, اب تو لوگ کر بھی دیتے ہیں نا, شوریل چلا دیتے ہیں کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا. یہی بات آپ اپلائی کر لیں کہ کوئی بھی ایک واقعہ ہوا کیوس کا, ٹیررزم کا, یا ایک پولیٹیکل ریبیلین کا, یا کوئی بھی واقعہ ہے, تو اس کا ایویڈنس موجود ہے, اس دن کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹنز آف ڈیٹا موجود ہے. تو آپ تھوڑا 2-4 سال آگے چل کے یہ نہیں کہہ پائیں گے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, عمران خان صاحب کی جماعت ہو, دیگر جماعتیں ہوں, کوئی بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کل کلاں جا کے. آپ دیکھیے سب سے خطرناک بات کیا ہے کہ جو میگنیچیوڈ آف انفارمیشن اکٹھا ہو رہا ہے,
جو میگنیچیوڈ آف ایویڈنس اکٹھا ہو رہا ہے، کل چل کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میں نے نہیں کیا؟ آپ نے کیا ہے. فار ایگزامپل لاہور کے مختلف مقامات پہ آپ کے گیدرنگز کی اور آپ کے کانوائز کے اور آپ کے انٹرنسز کے اور ایگزٹس کے موجود ہیں. آپ اسے کتنا ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اچھا، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور ڈی جی ISPR نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ کورٹس بھی تو اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی. یہ عمومی ہماری کورٹس کا مزاج ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، اور اس وقت یعنی جو بھی یا جتنے بھی کیسز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کورٹس کے اندر، وہ سارے کے سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. تو ایسے میں جبکہ صبح سے شام تک پولیٹیکل کیسز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، تو جو جینوئن کیسز ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر ان کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے اور سالوں تک وہ چلتے ہیں. تو پھر ان کے اندر یہ سائبر کرائم اور یہ ڈیجیٹل ٹیررزم، تو ان کے اندر جو لوگ ملوث ہیں تو پھر ان کا بھی کیا ہو؟ آف کورس آپ کی اپنے ان کے آرگومنٹ کے اندر اور آپ کی اپنی بات کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ جب ہمارے ہاں کرمنل کے، دیوانی، فیملی کورٹس کے اور دیگر جو روزمرہ ہے زندگی کا جو روزمرہ ہے، اگر ان کیسز کی کاؤنٹلیس پینڈنگ والیوم موجود ہے، تو سائبر کرائم کا، جس کو FIA سائبر مینلی ڈیل کرتا ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے پولیس کو بھی مخصوص اختیارات دے دیے گئے ہیں، تو دیکھیے ان کے پاس کرمنل کیسز کے لیے وقت نہیں ہے، دیوانی کے لیے وقت نہیں ہے. تو سائبر کرائم سیکنڈ میں ایک اپروکسیمیٹ، میں اس پہ تھوڑی سی دوبارہ بھی دیکھ لوں گا کہ ایک اپروکسیمیٹڈ آئیڈیا ہے کہ دنیا میں ہر سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے اندر 22 سے 23 افراد کے ساتھ سائبر کرائم ہو جاتا ہے، جو ریئل کرائم کے مقابلے میں بہت زیادہ ریشو بنتی ہے. تو وہ بات کا جواب بات کے اندر ہی ہے کہ بھئی جب ہمارے ہاں دیگر مقدمات اور دیگر جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اتنی سلو ہیں، تو ایک ریلیٹیولی جو نیو کرائم ہے اور جس میں وکٹمز کا نمبر اور والیوم بھی زیادہ ہے، اس پہ بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر آپ رسپانس نہیں کر رہے ہیں تو کانسیکوینٹلی کیا ہوگا؟ پھر آپ ایک سائبر سپیس پروڈیوس کر رہے ہیں جس کے اندر فتنہ بھی ہو سکتا ہے، انارکی بھی کریٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پولیٹیکل بائیفرکیشن بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اور پولیٹیکل بائیفرکیشن، دیکھیے سیاست کا حسن تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ایک پارلیمنٹ کے لیے ہم ایک ایگزیکٹو کے ادارے کے لیے کوشش کرتی ہیں تمام سیاسی پارٹیاں، تو پھر یہ یوم حساب و کتاب تو نہیں ہے، اس میں کوئی کفر اور اس کا کوئی نظریہ بالکل صحیح. تو یہ سیاسی جماعتوں کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کو باقاعدہ اپنے سیاسی مقاصد، عزائم اور پروپیگنڈا اور اپنی پولیٹیکل کمپینز کے لیے باقاعدہ استعمال کر رہی ہیں. یہ متھ نہیں ہے. سوشل میڈیا ونگز ایگزسٹ کرتے ہیں ود سیلریڈ امپلائیز. تو سیاسی جماعتیں کیا یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان کے اندر سکون ہو، ٹیررزم ختم ہو؟ دیکھیے وجہ جو بھی ہو، کسی بھی ٹورسٹ سینٹر کی، کسی بھی ملک کی یا کسی بھی دکان کی ترقی تو اسی صورت میں ہی ممکن ہو سکے گی جب آپ، اگر ایک ٹورسٹ ریجن ہے تو آپ کو امن قائم کرنا پڑے گا. اگر آپ ٹریڈنگ کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو وہ بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ پرندوں کا بزنس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پرندے آپ کے سر پہ منڈلاتے رہیں تو آپ کو ان کے لیے وہ برڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو بات تو یہی ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو ہی منہ کالا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا پولیٹیکلی اسپیکنگ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا ہارش ایکسپریشن ہے، اگر آپ نے 5 سال ایک سیاسی جماعت لگاتی ہے اور اگلے 5 سال دوسری سیاسی جماعت لگاتی ہے، تو کانسیکوینٹلی عوام کی نظر میں تو یہ دونوں جماعتوں کا امپریشن خراب ہوا ہے. تو آپ شارٹ ٹرم نیریٹیوز پہ الٹیمیٹلی تو اپنا فیوچر، اپنا پولیٹیکل فیوچر برباد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جو سرونگ گورنمنٹ ہے اگر وہ اس طرح کی پولیٹیکل کمپین شروع کر دیتی ہے تو کل جب باری نہیں رہے گی تو سارا ایویڈنس موجود ہے. تو اس پہ ظاہر ہے سب سے زیادہ، کیونکہ پولیٹیکل ریٹورکس کی سٹیک ہولڈرز اور زیادہ تر اس کے پارٹیسپیٹری فورسز سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں. تو وہ اگین سیلف ریسپانسبلٹی، سیلف سینسر کہ یار میں نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کیا نہیں کہنا، یعنی وہ نہیں کہنا جو میرے کسی ادارے کے خلاف ہو. اچھا، ایک اور چیز واضح طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کی، یعنی پاکستان ایک باقاعدہ آرگنائز کنٹری ہے، یہاں پورے کے پورے ادارے موجود ہیں، سسٹم موجود ہے کہ ملک کو کس طرح سے رن کرنا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اداروں کو، ہمارے سسٹم کو
ڈیمونائز کیا جاتا ہے، ملائن کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ایسے ملک جس کے اندر کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی ادارے موجود نہیں ہیں، اور اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ سر دیکھیے، آپ بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل بائیفرکیشن انٹرنیشنل ایجنڈاز پہ ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ایک زمانے تک میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ظاہر ہے لوگوں کے اندر موجود بھی تھے اور ہم ایک پرجوش۔ اب آپ بزنس کمپیریزن کر لیجئے، ایک یہ سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ یہ کہ جس دوسرے ملک کی فار ایگزامپل کوئی مثال دی جا رہی، بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، ہم 22-25 کروڑ لوگ ہیں، یہ صرف 4 سیاستدان اور یہ 10 اسپوکس مین اور تجزیہ نگاروں کی بات نہیں ہے۔ اور بھائی جان یہ 22-25 کروڑ لوگ ہیں، اور آپ کیا کر لیں گے؟ آپ پولیٹیکل سارے گیمز کھیلتے رہیں، گیمز لیتے رہیں، آپ جغرافی کہاں اٹھا کے لے جائیں گے یہاں کے لوگوں کی؟ یہاں کی نسلوں کو کہاں آپ ٹرانسپورٹ کریں گے؟ تو فیوچرسٹک بات تو یہی ہے تمام اداروں پہ، خاص طور پہ سیاستدانوں پہ، کیا وہ نیریٹو نہ کلٹیویٹ کریں جو کل کلاں اگلے ہی چوک میں آپ کے سامنے آپ کے اپنے منہ پہ ہی ہو۔ وہ دونوں صورتوں میں خطرناک ہے۔ اب 13 سے 23 تک اگر آپ انالیسس کرتے ہیں، ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ انتھوزیاسٹس اور پیشنیٹس کریٹ کیے ہیں۔ بالکل سی، اچھا ایک بالکل ریسنٹ فینومینا ہے، عزم استحکام آپریشن پاکستان کے اندر شروع ہوا ہے، بلکہ ایک مہم شروع ہوئی ہے DGI کے مطابق۔ یہ آپریشن نہیں ہے، ایک مہم ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، پچھلے 2-3 مہینوں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں سرج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے قبائلی علاقوں کے اندر کارروائیاں ہوتی تھیں، اب جو بندوبستی علاقے ہیں یہ کارروائیاں وہاں شفٹ ہو گئی ہیں، مگر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ KP کے اندر PTI نے ایک قرارداد پاس کر دی ہے اس عزم استحکام آپریشن کے خلاف، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو پھر یعنی جب پولیٹیکل پارٹیز اس کی سرپرستی نہیں کریں گی، اس کو آن نہیں کریں گی، تو پھر اتنے بڑے افرید سے جس سے کہ ہم دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، تو اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے؟ جی، پرنسپل بات تو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے موضوع پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی سم ٹائمز آپ کا تقاضا کچھ ڈفرنٹ طرح سے کر رہی ہوتی ہے، جبکہ آپ سیاست میں اپنے صوبائی نیریٹیوز، اپنے ریجنل نیریٹیوز اور اپنے لنگوسٹک نیریٹیوز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سم ٹائمز نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے آپ کا ظاہر ہے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو آئیڈیلی اس پیج پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہی ہونا چاہیے۔ ادروائز اچھا وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہوتے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں؟ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈرٹ گیمز اور بلیم گیمز اور انتقام کی سیاست اور کاؤنٹر انتقام کی سیاست کھیل رہے ہوں گے، تو براڈر نیشنل ایشوز پہ پھر آپ کیسے ایک دوسرے کو بالکل سی، اچھا ہمارا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے ایک چھوٹا سا سوال پھر کہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ؟ انڈیویجول ریسپانسبلٹی اگین I'll insist کہ دیکھیے جب تک آپ کے قوانین پائپ لائن نہیں ہوتے، ان کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوتی، کوئی بھی سوشل میڈیا ہینڈ سیٹ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میری ریسپانسبلٹی ہے کہ جو بات میرے ملک کے خلاف ہے، جو بات میرے پڑوسی کے خلاف ہے، جو بات میرے بھائی کے خلاف ہے، جو میرے کلچر کے خلاف ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بالکل سی، عابد رضا صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی، اور آج کی جو گفتگو تھی اس کا جسٹ یہی تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا آپ استعمال کیجئے مگر ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیجئے۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ TV Today۔ دیکھنے کا بے حد شکریہ۔